एपिसोड 142। मेरी आंख खुली तो मैंने सवेरा को पास देखा था। उसके सुनहरी हाथ मेरा कंबल दुरुस्त कर रहे थे। मैंने हैरान होकर कहा, तुम इस वक्त यहां? घड़ी रात के 3 बजा रही थी। वो घबरा गई। वो मैं यहां से गुजर रही थी तो उसने बात अधूरी छोड़ी और वापस जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी। उसने सौम्य हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे जाने दे, कोई आ गया तो। लेकिन मैंने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। सवेरा, तुम मुझसे कतराती क्यों हो? आपने ऐसा क्यों कहा? यह सच है कि सच नहीं है, लेकिन आप खुद सोचें, क्या आपसे मिलना मुनासिब है? सुहरा आपा, शम्मी और आयशा भाभी हमारे ताल्लुक के बारे में जानती हैं। माँ जी और बाबा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद वो भी जानते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़े रखा। सवेरा, तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? मेरा मुस्तकबिल? मेरा मुस्तकबिल क्या है? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? तुम खुद मुख्तार औरत हो। अब तुम कमसिन और नादान सवेरा नहीं हो जिस पर बाबा अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं। वो आज भी मुझ पर इख्तियार रखते हैं। वो मेरे बारे में किसी भी फैसले के मजाज है। ये दुरुस्त कह रही है। अचानक बाबा की आवाजें और हम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां बाबा खड़े शर्मबार नजरों से मुझे देख रहे थे। उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई। खिड़की से आती धूप बता रही थी कि सुबह हो चुकी थी और मेरे जिस्म पर कंबल पड़ा था। वो सब ख्वाब था, लेकिन जिस्म पर पड़ा कंबल ख्वाब नहीं था। रात कोई आया था और उसने मुझ पर कंबल डाला था। मैं उठा तो बिस्तर पर एक नग जैसा नजर आया। यह शीशे का सब्ज नग था और किसी जेवर से निकला था। मैंने उसे उठाकर जेब में डाल लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। शम्मी अंदर आई। गुड मॉर्निंग शेबी, आज तक लंबी तान कर सोते रहे? हाँ, शायद कई दिन की थकन उतरी थी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो कमरे से निकल गई। बाकी लोग नाश्ता कर चुके थे। सर्दी हो या गर्मी, हवेली में नाश्ता सुबह सवेरे कर लिया जाता था। बाबा और माजी तो फजर की नमाज के बाद ही नाश्ता कर लेते थे। इस वक्त 8:30 हो रहे थे। मुझे शुजा भाई का ख्याल आया और वॉशरूम से निकलकर मैं उनके कमरे में आया तो वो भाभी और बच्चों समेत जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अपना ख्याल रखना और हवेली से बाहर मत जाना। आप फिक्र मत करें, आप भी पहुंचकर इत्तला कर दीजिएगा। भाभी से सलाम दुआ करके मैंने बच्चों को प्यार किया। चंद मिनट बाद वो लोग रवाना हो गए। मैं उनको छोड़ने मर्दाने तक आया। वहां वो कुछ देर के लिए बाबा के कमरे में गए और फिर बाहर निकल गए। उनका रतली सामान पहले ही जीप पर वार कर चुका था। माँ जी, आपा और शम्मी के साथ सवेरा भी उन्हें रुखसत करने के लिए आई थी। उनके जाने पर सब उदास थे। फिर ये उदासी सन्नाटा बनकर हवेली में फैल गई और सब अपने अपने हिस्सों की तरफ चले गए। मैंने सवेरा को देखा तो हस्बे मामूल उसने चादर से खुद को पूरी तरह लपेट रखा था। मैंने शम्मी से कहा, नाश्ता माँ जी के कमरे में ला दो। मैं माँ जी के साथ आ गया। वो शुजा भाई के जाने से उदास थी। उन्होंने गहरी सांस ली। ये औलाद भी क्या होती है, दुख ज्यादा देती है और सुख कम। ये शायद फितरत का कानून है माँ जी। माँ बाप औलाद को सुख देते हैं, लेकिन औलाद उनको दुखी देती है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन औलाद के दुख भी तो अपने होते हैं। माँ जी, क्या बाबा को भी हमारे दुख का एहसास होता है? उन्होंने हैरत से मुझे देखा। क्यों नहीं होता, आखिर वो तुम लोगों के बाप हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शाबाश, बकवास ना कर, तू उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो औलाद से ऐसी मोहब्बत करते कि उनके लिए जान भी देते। माँ जी को गुस्सा आ गया। तब वो मुझसे मिलते क्यों नहीं? ये तो वही जानते हैं, लेकिन ये ख्याल दिल से निकाल दे कि वो तुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं दिल ही दिल में सोच कर रह गया कि ना जाने कैसी मोहब्बत है जो वो 6 साल बाद भी मेरी सूरत देखने के लिए तैयार नहीं थे। शम्मी नाश्ता ले आई और मैं खाने लगा, लेकिन मेरा दिल बुझ गया था। मैंने चंद लुकमे लेकर हाथ खींच लिया। माँ जी बोली, शाबाश पुत्र, इतना से क्यों खाया? ठीक से खा। बस माँ जी, भूख नहीं है। मैं खड़ा हो गया। शम्मी, मुझे चाय कमरे में ला दो। अभी लाई। मैं बाहर राहदारी में आया और सवेरा के कमरे के सामने से गुजरने लगा तो रुक गया। दरवाजा जरा सा खुला था और सवेरा आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। उसके हल्के ब्राउन रंग के लंबे और घने बाल कमर से भी नीचे आ रहे थे। वो ब्रश पे रही थी तब मेरी नजर उसकी कलाई में मौजूद कंगन पर पड़ी, जिसमें सब्ज रंग के नग लगे थे। मुझे उस नग का ख्याल आया जो सुबह मुझे बिस्तर पर मिला था। मैंने उसे जेब से निकाला। ये बिल्कुल वैसा ही नग था जैसा सवेरा की कलाई के कंगनों में लगा था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर कुर्सी पर रखा दुपट्टा उठाकर सर पर डाल लिया। आप? हाँ, रात मेरे कमरे में कोई आया था। उसका रंग बदला, लेकिन वो अनजान बनकर बोली, अच्छा, कौन आया था? आया था कोई बिना इजाजत के, इसलिए मैंने भी अंदर आते हुए इजाजत नहीं चाहिए। उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा। आपके कमरे में बिना इजाजत के आने वाले ने गलत किया है, लेकिन इस कमरे में आने के लिए आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। जो आया था उसे भी इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसोस वो रात को बड़ी खामोशी से आया और बिना एहसास दिलाए चला गया, लेकिन जाते जाते एक निशानी छोड़ गया था। कैसी निशानी?
وہ फिक्रमंद हो गई। मैंने उसका हाथ उठाया और उसकी गुलाबी हथेली पर सब्ज नग रख दिया। ये निशानी। उसकी आंखें झुक गई। मैं कमरे से निकल आया। शम्मी चाय समेत कमरे में मौजूद थी। आप कहाँ रह गए थे? रुक गया था एक जगह। कहाँ? सवेरा के कमरे में। शिवी, आपको पता है मैं आपकी और सवेरा मामी के बारे में जानती हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। जब सवेरा मामी और शाहिद मामू की शादी हुई तो मैं छोटी थी। उस वक्त बहुत खुश थी। मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। फिर कुछ अर्से पहले मैंने अम्मी और सवेरा मामी की बातें सुन ली और तब मुझे पता चला कि वो आपसे, मेरा मतलब है कि वो आपको पसंद करती थी। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ था। हाँ, हमारे नसीब में मिलना नहीं था। हाँ, लेकिन शेबी, अब उनको आपकी जरूरत है। आप उनको सहारा दे सकते हैं। मैं तो खुद बेसहारा हूं। मेरे पैरों तले जमीन नहीं है। मैं खला में हाथ पांव मारा हूं। फिर भी आप उनको सहारा दे सकते हैं। आप उनको तसल्ली दे सकते हैं। वो इस तसल्ली के सहारे हमेशा आपका इंतजार कर सकती हैं। क्या कभी तुम्हारी सवेरा से बात हुई है? नहीं, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ और मैं जानती हूँ वो भी ऐसे ही महसूस कर रही होंगी। आप प्लीज उनसे एक बार बात करके तो देखें। मैंने सोचा कि शम्मी ठीक कह रही है। मुझे एक बार सवेरा से बात तो करके देखना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे हालात खराब थे। मैं पुलिस को मतलूब था और दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। मुझे खुदा से उम्मीद थी कि वो मेरे दिन बदलेगा और एक बार फिर पहले की तरह आजादी और बेफिक्री से मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकूंगा। तब तक सवेरा मेरा इंतजार कर सकती थी। मगर ये तो सूरत में मुमकिन था जब वो मेरे लिए दिल में वही जज्बा रखती हो जो शादी से पहले था। दरमियान में 6 तवील साल आ चुके थे और सवेरा एक शादीशुदा औरत बन गई थी। इस दौरान में उसने पूरी वफादारी के साथ शाहिद भाई का साथ निभाया था। क्या उसके दिल में मेरे लिए वही पुराना जज्बा बाकी था? शेबी, आप बेफिक्र रहें। औरत कभी भी अपनी पहली मोहब्बत फरामोश नहीं करती। बदले हालात में वो उसे किसी खजाने की तरह दिल की गहराइयों में दबा देती है, लेकिन उससे दस्तबरदार नहीं होती। तो जन मामलात का इतना सेंस है? वो शर्मा गई। मैं भी तो लड़की हूं और मुझे मालूम है लड़कियां किस तरह सोचती हैं। आप मामी से बात तो करें। अगर उसने इनकार कर दिया तो? नहीं, वो कभी इनकार नहीं करेंगी और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो यह इनकार दिल से नहीं होगा। आप उनको कायल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो आपकी बात मान जाएंगी। सवेरा के अंदाज से मुझे भी लगा था कि वो इस मुश्किल वक्त में मेरी तरफ से किसी सहारे की मुंतजर है। उसने एक बार मुझे खो दिया था और अब खोना नहीं चाहती थी। मैं शम्मी की बात पर गौर करता रहा। लड़कियां 18-19 बरस की उम्र में कितनी मैच्योर हो जाती हैं। मुझे इसका अंदाजा शम्मी की बातों से हुआ था। उसने वो सब महसूस कर लिया जो दूसरे महसूस नहीं कर सके थे। मैंने कप रखकर उसकी तरफ देखा। चुड़ैल, अब तेरा भी बंदोबस्त करना होगा। बड़ी सियानी हो गई है तू। जी नहीं, मैंने नानू से वादा लिया है वो मुझे मास्टर करने देंगे और उसके बाद ही मेरे बारे में सोचेंगे। मैंने ठीक कहा ना, तू बड़ी सियानी हो गई है। नानू मेरी हर बात मानते हैं। काश वो मेरी बात भी मान लेते। आपकी भी मानेंगे? पता नहीं, वो वक्त कब आएगा। आ जाएगा ना। आप पहले मामी से बात तो करें। ओके ओके, मैं सोचूंगा इस बारे में। मेरे कपड़े निकाल कर दो, मैं नहाने जा रहा हूं। हवेली में गैस नहीं थी। एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता था और अक्सर चीजें तंदूर और उसके साथ लकड़ियों वाले चूल्हे पर बनती थी। गर्म पानी के लिए बाबा ने एक भट्टी लगवाई थी। ऊपर टंकी से गर्म पानी की लाइन उस भट्टी से गुजरती थी जिससे पानी गर्म हो जाता था। उसे गीजर का मुताबादिल कह सकते थे। उस भट्टी में लकड़ियां जलाई जाती थी। मैंने वॉशरूम में जाकर पानी खोला। क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भी गर्म हो जाता था इसलिए उससे बराह रास्त नहाना मुमकिन नहीं था। पहले बाल्टी या टब में मिलाकर मुतदिल बनाना पड़ता था, तब कहीं जाकर ये नहाने के काबिल होता था। शम्मी ने कपड़े इस्त्री करके बाहर लटका दिए थे। मैं कपड़े बदल रहा था कि अचानक अलमारी से मोबाइल फोन की घंटी बजने की आवाज आई। मैं अलमारी की तरफ लपका। छुपी हुई जगह से लिफाफे से मोबाइल निकाला तो उस पर किसी अजनबी नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की और धीमी आवाज में बोला, कौन? मैं नदीम बात कर रहा हूं, ये मेरे दफ्तर का नंबर है। मैंने सुकून का सांस लिया, वरना नंबर देखकर मैं खदशे का शिकार हो गया था कि शायद मेरे दुश्मनों को इस नंबर का सुराग मिल गया है। हाँ यार, कुछ बीतू का। हाँ यार, क्या हुआ? पता चला कुछ बीतू का? नहीं यार, कल से इसी काम में लगा हूं। मेरे काबिल एतमाद जराए ने बताया कि इस हुलिया या नाम वाला कोई नौजवान पुलिस की तहवील में नहीं आया। मुमकिन है मुर्शिद एंड कंपनी ने उसे गायब कर दिया हो। तू जानता है पुलिस में उनका खांचा फिट है। नहीं बेटे, खांचे तो मेरे भी कम नहीं है। हर थाने में मुखबिर रखा हुआ है, ये मुझे काम की इत्तला देते हैं। एजेंसी का मामला भी नहीं है। अगर बराह रास्त किसी एजेंसी ने उठा लिया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पुलिस उसे किसी एजेंसी के हवाले भी नहीं किया है। तो इसका मतलब है वो अभी तक फतेह खान की तहवील में है। मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा था लेकिन तेरा नंबर बंद जा रहा था। मैं बंद ही रखता हूँ, आइंदा कॉल मत करना। दिन में मैं 2-3 बार तुझे खुद ही कॉल कर लिया करूंगा। ये कहकर मैंने कॉल काट दी। मुझे याद था कि आखिरी बार इस्तेमाल करने के बाद मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। फिर उसे ऑन किसने किया? मेरा जहन शम्मी की तरफ गया था। उसने अभी मेरे कपड़े निकाले थे और शायद उसने मोबाइल देख लिया था। यानी अब मेरे पास मोबाइल की मौजूदगी राज नहीं रही थी।
لیکن ابھی یہ راز شمی تک محدود تھا. اگر وہ اسے اپنے تک رکھ لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن بات بابا تک پہنچ جاتی تو شاید مسئلہ بن جاتا. میں شمی کی تلاش میں باہر آیا. آپا نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں تھی. میں نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گیا. وہ کوئی کتاب دیکھ رہی تھی. مجھے دیکھ کر چونکی, پھر خوش ہو کر بولی, آپ پہلی بار میرے کمرے میں آئے ہیں؟ یہ بتاؤ, الماری کی تلاشی تم کس خوشی میں لیتی ہو؟ وہ گھبرا گئی. نہیں, میں نے تلاشی نہیں لی تھی, وہ تو اظہار بند نہیں مل رہا تھا تو اس کی تلاش میں نے اس خانے میں ہاتھ مارا تھا. پھر تم نے موبائل آن کر دیا؟ ہاں, وہ میں دیکھ رہی تھی تو آن ہو گیا. سوری شبی, آپ کو برا لگا؟ نہیں, برا تو نہیں لگا, لیکن میں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا ہے. اب یہ بات تم خود تک محدود رکھو گی؟ پکا وعدہ, آپ کی قسم کسی کو نہیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اور دوبارہ موبائل کو ہاتھ مت لگانا. ٹھیک ہے. اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ ہاں, اب نہیں ہوں, لیکن یہ معافی فری میں نہیں ہے. آپ جو کہیں گے میں وہ بنا کر کھلاؤں گی. تم نے پہلے دن جو پلاؤ بنایا تھا؟ سچ, میں آج ہی بناتی ہوں. شمی چاول کی شوقین تھی اور میرے بہانے اسے بھی کھانے کا موقع مل جاتا. وہ فوراً اٹھ گئی. میں اپنے کمرے میں آیا تو مطمئن تھا. مجھے نیند آ رہی تھی, اس لیے میں پھر سو گیا. مسلسل طویل عرصے تک آرام کی طلب اب پوری ہو رہی تھی. میں سو کر اٹھا تو شام کے 5 بج رہے تھے اور مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی. میں باہر آیا تو کچن والے حصے میں کچھ تلنے کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے جھانک کر دیکھا تو شمی سموسے تل چکی تھی اور پکوڑے تل رہی تھی. واہ, تو یہ کام ہو رہا ہے؟ آپ کے لیے ہو رہا ہے. صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور نہ دوپہر کا کھانا کھایا. اور پلاؤ وہ اس کے بعد بناؤں گی. اس نے چٹنی کے ساتھ گرما گرم سموسے اور پکوڑے میرے سامنے رکھے اور میں وہیں کچن میں چوکی پر بیٹھ کر کھانے لگا. اسی دوران میں آپا, ماجی اور سویرا بھی وہیں آ گئے. اس دن سویرا ذرا تیار ہو کر آئی تھی. اس نے ہلکا نیلا لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں کنگن کی جگہ اس کی سونے کی چوڑیاں تھی. ماجی نے سویرا کی بلائیں لی. میری دھی کتنی سونی لگ رہی ہے, کہ تو نے کان کیوں خالی رکھے ہیں؟ بندے اندر رکھے تھے, وہ کل نکال لوں گی. کل تو ریشمی لباس پہنے گی؟ جی ماں جی. ہمارے خاندان میں ہندوانہ رسم و رواج کے برعکس بیوائیں صرف چند دن کا سوگ مناتی ہیں. اس کے بعد واپس اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتی ہیں. حویلی میں صرف صبح اور رات کی چائے کا رواج تھا, لیکن شمی نے میرے لیے چائے بنا دی. کیسے بنے پکوڑے اور سموسے؟ لاجواب, تو سب بہترین بناتی ہے. مجھے یقین ہے شادی کے چند سال بعد تیرا شوہر کولیسٹرول کا مریض بن جائے گا. جی نہیں. کیا مطلب؟ جناب بھول رہے ہیں, آپ کے بھی کچھ راز ہیں میرے پاس. اچھا, تو تم بلیک میلنگ پر اتر آئی ہو, حالانکہ نہ تو بلیک ہوا نہ ہی میل. ماں جی سمجھی نہیں. کالی اور میلی تو کبھی میری دھی نہیں ہو سکتی. صفائی کا بہت خیال رکھتی ہے. اس پر سبھی ہنس پڑے. اسی ہنسی مذاق میں پکوڑے اور سموسے ختم ہوئے. یہاں آنے کے بعد میں نے پہلی بار سویرا کو ہنستے دیکھا تھا. چچا بھائی ان کی فیملی کے جانے کی اداسی دھل گئی تھی. رات تک سب نے بہت اچھا وقت گزارا. پہلے ماں جی کمرے میں گئی, پھر آپا گئی اور پھر سویرا اور شمی بھی اٹھ گئے. میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا رہا. میں نشستگاہ میں اکیلا بیٹھا رہا. ابھی کمروں میں روشنیاں جل رہی تھی اور کھٹ پٹ کی آوازیں بھی آ رہی تھی. میں انتظار کرتا رہا کہ روشنیاں بجھ جائیں اور آوازیں سناٹے میں بدل جائیں. 11:30 بجے تک روشنیاں بند ہو گئی اور آوازیں بھی معدوم ہو گئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں آیا. واش روم کی چھت اور اوپر کی چھت میں ایک چھوٹا سا خلا تھا. اس قسم کے خلا عام طور سے فالتو سامان رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جب میں یہاں تھا تو اپنی ایسی اشیاء بکسوں میں بھر کر یہیں رکھتا تھا. دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے 2 چھتی کے پٹوں کے نیچے کرسی رکھی اور اس کی مدد سے اوپر چڑھ گیا. 2 چھتی میں سامان بھرا ہوا تھا اور اس پر جمی گرد بتا رہی تھی کہ برسوں سے اس 2 چھتی میں کسی نے جھانکا بھی نہیں ہے. مجھے اطمینان ہوا, ورنہ خدشہ تھا کہ اس دوران میں کسی نے سامان کو چھیڑا ہوگا. وہاں ایک چھوٹا سا چرمی کیس رکھا تھا. اس پر بھی مٹی کی موٹی تہ موجود تھی. میں نے اسے باہر نکالا اور پھر نیچے اتر آیا. کیس پر سے مٹی کی تہ صاف کر کے میں نے اس کو کھولا. اس میں میری کچھ خاص چیزیں تھیں. ان میں ایک فوجی ساختہ خنجر جو کوئی فٹ بھر لمبا تھا اور چمڑے کے نیام میں تھا. کچھ اور چیزیں بھی تھیں, لیکن میری توجہ کا مرکز وہ دوربین تھی جو میں نے پشاور میں ایک شخص سے خریدی تھی. یہ خنجر بھی میں نے اسی سے لیا تھا. وہ افغان جنگ کا سامان فروخت کرتا تھا. دوربین اور خنجر دونوں روسی ساختہ تھے. دوربین کی خاص بات یہ تھی کہ یہ نائٹ ویژن بھی تھی. میں نے یہ دونوں چیزیں نکال لی اور کیس واپس 2 چھتی میں رکھ کر اسے بند کر دیا. کپڑے اور لائٹ آئل کی مدد سے میں نے دونوں چیزیں صاف کی اور یہ یوں جگمگانے لگی جیسے ابھی بن کر آئی ہوں. خنجر میں نے الماری میں رکھ دیا. پھر گرم چادر لی اور کمرے سے نکل کر حویلی کے عقبی حصے میں آیا. یہاں چھت پر جانے والا زینہ تھا. میں چھت پر آیا. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور اب مجھے گرم چادر میں بھی سردی لگ رہی تھی. بہرحال یہ ناقابل برداشت نہیں تھی. چادر سیاہ رنگ کی تھی اور اس میں دور سے نظر آنے کا امکان نہیں تھا. ویسے بھی یہ بغیر چاند کی تاریک رات تھی. میں نے دوربین آنکھوں سے لگائی. اس کے عام شیشوں سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن جب میں نے اسے نائٹ ویژن موڈ پر کیا تو پورا ماحول ہلکے ہرے رنگ میں نظر آنے لگا. ہر چیز اپنی حرارت کے لحاظ سے کم یا زیادہ نظر آ رہی تھی. نائٹ ویژن دوربین یا آلات اصل میں انفرا ریڈ لہروں کی مدد سے کام کرتے ہیں. ان کے مخصوص لینس انفرا ریڈ لہروں کو دیکھ لیتے ہیں جو اجسام سے حرارت کے حساب سے خارج ہوتی ہیں. جو جسم زیادہ حرارت خارج کرتے ہیں وہ زیادہ واضح نظر آتے ہیں.
حویلی کے سامنے کھلا میدان تھا، یہ بھی ہماری ملکیت تھا، اس میں جا بجا برگد، نیم اور شیشم کے درخت لگے تھے، دائیں بائیں کھیت تھے، یہ مشترک تھے یعنی ہماری خاندانی ملکیت تھے، اور اس میں بابا کے چچا سات بھائیوں کا بھی حصہ تھا۔ عقب میں ایک ریتیلا میدان تھا جس میں جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا اور یہ قابل کاشت نہیں تھا۔ اس زمین کا حویلی کے ساتھ لگا حصہ ہماری ملکیت تھا، اور کبھی بابا نے یہاں زمین ٹھیک کرا کر کنوں کا باغ لگانے کا سوچا تھا، لیکن پھر ان کو فرصت نہیں ملی، اس لیے یہاں اب بھی جھاڑ جھنکاڑ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جھاڑ جھنکاڑ کے درمیان ایک چھوٹا سا برساتی نالا ہے جو بارش کے پانی کو آگے نہر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس میدان میں یہ نالا جھاڑیوں میں اس طرح رو پوچھتا کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ میں نے پہلے حویلی کے سامنے والے حصے کا جائزہ لیا، فوراً ہی مجھے دو روشن جسم نظر آئے، یہ گارڈ تھے جو حویلی کے مین گیٹ پر چوکس تھے، ان میں سے ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور دوسرا گیٹ کے آس پاس ٹہل رہا تھا، جبکہ تیسرا یقیناً اس وقت آرام کرا ہوگا۔ پھر کرسی پر بیٹھا ہوا گارڈ اٹھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، وہ گشت لگا رہا تھا۔ شجاع بھائی نے ٹھیک کہا تھا، یہ پیشہ ور اور چوکس گارڈ تھے جو اپنی ڈیوٹی پوری طرح مستعدی سے سر انجام دے رہے تھے۔ سامنے میدان میں کوئی شخص نہیں تھا ورنہ وہ لازماً دوربین میں نظر آ جاتا۔ میں نے دائیں بائیں کا جائزہ لیا، اس طرف گندم کے کھیتوں میں کچھ جانور ضرور دکھائی دیے مگر کوئی انسان نہ تھا۔ پھر میں عقب میں واقع جھاڑ جھنکاڑ سے بڑے میدان کی طرف آیا، یہاں مجھے فوراً ہی کچھ دھبے نظر آ گئے، لیکن ان کی ساخت ایسی تھی کہ یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ انسان تھے یا جانور۔ اگر انسان تھے تو گول مول ہو کر بیٹھے تھے، ان دھبوں کی تعداد 4 تھی اور یہ حویلی سے کوئی 50 گز دور تھے۔ میں دوربین ان پر جما کر کھڑا ہو گیا، کبھی کبھی ان میں حرکت کا احساس ہوتا تھا لیکن وہ بھی اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ کوئی 10-15 منٹ تک میں ان روشن دھبوں کو دیکھتا رہا۔ اگر وہ انسان تھے تو اس سردی میں اس ویرانے میں بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہاں، جانور یہاں ضرور پناہ لے سکتے تھے، یہاں گیدڑ اور لومڑیاں عام ملتی ہیں اور وہ اسی طرح جھاڑیوں میں ٹھکانہ بنا کر رہتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر بعد باقی میدان کا جائزہ لیا، لیکن اس کے سوا کہیں کوئی روشن جسم نہیں تھے۔ جب ان جسموں نے آدھے گھنٹے تک کوئی حرکت نہ کی تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ جانور تھے۔ میں واپس نیچے آ گیا، میرا مقصد ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا جو حویلی کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ حویلی یعنی میری نگرانی کی جا رہی تھی کہ میں حویلی سے نکل نہ جاؤں اور میرے دشمنوں کے عزائم خاک میں مل جائیں۔ میں خاموشی سے حویلی کے اندر آیا اور اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ سویرا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم رک گئے۔ اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ آوازیں بہت دھیمی تھی لیکن سردی کے سناٹے میں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ میں گزر جاؤں، لیکن پھر میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور دستک دینے کی بجائے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا تھا۔ میں آہستہ سے اندر آیا تو سویرا بستر پر کروٹ کے بل سمٹی ہوئی حالت میں لیٹی دھیمی آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگی، لیکن جب میں گھوم کر سامنے آیا تو اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ نیند میں تھی۔ اس کی سسکیوں میں ایسا درد تھا کہ میرا دل کٹنے لگا۔ وہ بن ماں کی بچی تھی، ابھی کم سن تھی کہ باپ بھی چل بسا اور رشتہ دار اس کی دولت اور جائیداد کی وجہ سے چاروں طرف سے مردار خور گدھوں کی طرح جمع ہونے لگے۔ سویرا کے باپ کو پہلے ہی اندازہ تھا، اس لیے اس نے بابا کو سویرا کا گارجین مقرر کر دیا تھا۔ اس پر سویرا کے رشتہ داروں نے بہت شور مچایا تھا لیکن وہ بابا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سویرا ہمارے آئی تو وہ ایک ڈری سہمی اور اعتماد سے محروم ہستی تھی، لیکن رفتہ رفتہ حویلی کی اپنائیت سے پر ماحول نے اسے سنبھال لیا۔ ماں جی اسے بیٹی کی طرح چاہتی تھی تو بابا اسے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آپا اور ہم سب اس سے محبت اور ہمدردی رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا اور پورے اعتماد سے حویلی کے ماحول میں رچ بس گئی۔ چند سال بعد وہ شاید بھول بھی چکی تھی کہ اس سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ پھر میرے اور اس کے درمیان ایک لطیف اور خوبصورت تعلق پروان چڑھنے لگا۔ دل کا یہ رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا گیا، مگر ملن ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ میں سویرا کے معصوم چہرے کو تک رہا تھا، اس کی سسکیاں مدھم ہوتے ہوتے تھم گئی تھیں۔ میں نے جھک کر آہستہ سے اس کا کھیس درست کیا اور پھر اس کے رخسار پر موتیوں کی طرح کے آنسو صاف کیے۔ پاؤں کی طرف ایک طے شدہ کمبل بھی تھا، لیکن اسے کھولنے کی صورت میں سویرا کی آنکھ کھل سکتی تھی، اس لیے میں کھیس درست کر کے دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عقب سے مجھے سویرا کی غنودہ آواز سنائی دی، شہباز آپ؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اٹھ گئی تھی۔ ہاں، میں تمہارے کمرے کے پاس سے گزرا تھا کہ تمہاری سسکیاں لینے کی آواز آئی، میں بے چین ہو کر اندر آ گیا، پھر جب تم چپ ہوئی تو میں واپس جا رہا تھا۔ آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو اس کمرے میں آنے کے لیے کبھی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں مسکرا دیا، ہاں اسی لیے میں اندر آ گیا تھا۔ اس نے کھیس اپنے گرد لپیٹتے ہوئے دونوں گھٹنے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیے۔ میں بے ساختہ اس کے سامنے بستر کے پاس فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی، سویرا جی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں درمیان میں جدائی کے آنے والے سالوں کو بھول جائیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ سارا وقت ایک ٹھوس حقیقت کی طرح ہمارے ارد گرد موجود ہے، لیکن ہم اسے بھول تو سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک میرا تمہارا رشتہ بالکل مختلف تھا اور میں تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے گھبرا جاتا تھا، لیکن اب حقائق بدل چکے ہیں۔ ہاں، لیکن پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ 6 سال پہلے میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور میرے دل میں صرف آپ تھے، آج میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں نہ تو نوجوان ہوں اور نہ ہی کنواری۔ پلیز سویرا، تم میرے لیے اپنی ذات کو اتنے معمولی پیمانوں سے مت ناپو،
تم اور تمہاری ہستی ان سب باتوں سے بہت بلند ہے. میرے دل میں تمہارے لیے 6 سال پہلے جو کچھ تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. ہاں اضافہ ضرور ہوا ہے. میرے جسم کو کنوارے اور کمسن جسم کی نہیں تمہاری ضرورت ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا. کیوں نہیں ممکن ہے؟ میرا لہجہ تیز ہو گیا. ایک بار پہلے بھی یہ ناممکن ہو چکا ہے. اس وقت کی بات اور تھی. جو ہوا اتنا اچانک تھا کہ میں اور تم کچھ کر ہی نہیں سکے. لیکن اب نہ تو تم وہ سویرا ہو جس کے ساتھ اپنی مرضی کی جا سکے اور نہ ہی میں وہ شہباز ہوں جو اپنی محبت چھن جانے کو برداشت کر جائے. سویرا کی آنکھوں میں غرور آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی. یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے میری بات کا یقین تھا کہ اب میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا. اس نے کسی قدر شوخی سے پوچھا. کیا کر لیں گے آپ؟ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی جس میں تمہیں مجھ سے ایک بار پھر دور کرنے کی کوشش کی گئی تو میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ طاقتور اور مرد ہیں. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے میں کمزور عورت ہوں جسے حالات مجبور کر دیتے ہیں. اب میں تمہاری طاقت ہوں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں طوفانوں کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی ہوں. بس مجھے تمہاری یہی یقین دہانی چاہیے. لیکن آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کب تک ٹھیک ہوں گے؟ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ممکن ہے چند مہینے بھی لگ جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کئی سال لگ جائیں. کئی سال؟ شہباز میں اتنا طویل انتظار کیسے کروں گی؟ تمہیں انتظار کرنا ہوگا. میری خاطر کرنا ہوگا. اس نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. ٹھیک ہے میں آپ کی خاطر انتظار کروں گی. میرا جی چاہا کہ ان آنسوؤں کو سمیٹ لوں. یہ قیمتی موتی ہوں بے قدر نہ ہو. لیکن میں دل محسوس کر کے رہ گیا. سویرا بھی عدت میں تھی اور جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی میں اسے چھونے کا مجاز نہ تھا. وہ چپ چاپ روتی رہی اور میں اس کے پاس بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھال لیا. میں نے آپ کی مشکلات کے بارے میں جو سنا ہے مجھے لگتا ہے وہ اصل سے بہت کم ہے. کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ پر کیا گزری؟ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ ایسے نہیں. آپ کرسی پاس کر لیں. یوں مت بیٹھیں. میں نے کرسی کھینچی اور اپنی داستان اسے سنانے لگا. سویرا کی آنکھوں کی حیرت بتا رہی تھی کہ اسے اس بارے میں بہت کم پتا تھا. جیسے جیسے میری کہانی آگے بڑھ رہی تھی اس کی حیرت بھی بڑھتی جا رہی تھی. اس میں نت نئے کرداروں کی شمولیت اسے سوالات پر اکساتی تھی. پھر ایمن شاہ کا ذکر آیا تو وہ چونک گئی. یہ کون ہے؟ ایک انگریز برڈ شاہ کی بیٹی ہے. تمہیں یاد ہوگا جب میں گھر سے نکلا تھا اور شمال کی وادی میں چلا گیا تھا تو یہ مجھے وہاں ملی تھی. اس وقت آپ نے نہیں بتایا تھا. اس وقت تم سے فرصت سے بات کرنے کا موقع کب ملا تھا؟ تو یہ آپ کو کب ملی؟ میں نے ایمن کے حوالے سے کہانی میں مناسب تبدیلی کر دی تھی اور اصل بات گول کر گیا تھا. لیکن سویرا کی مخصوص نسوانی حص نے بھانپ لیا تھا کہ ایمن کے معاملے میں دال میں بہت کچھ کالا ہے. اگرچہ میں نے کبھی ایمن میں دلچسپی نہیں لی تھی. اس کی دلکشی نے مجھے متاثر کیا تھا لیکن بس اس حد تک جیسے کوئی تر و تازہ کھلا ہوا گلاب کسی دیکھنے والے کو متاثر کرتا ہے. اس سے آگے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. البتہ ایمن کے بارے میں مجھے سخت شبہ تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے. بظاہر تو وہ ڈیوڈ شاہ کی وجہ سے میرے ساتھ تھی کیونکہ ڈیوڈ اس کے باپ کی میراث ہڑپ کر کے اس کا دشمن بن گیا تھا. لیکن مجھ سے تعلق میں اس کے دل کے معاملات بھی شامل تھے. کئی بار ملی لیکن یہ ملاقاتیں ہمیشہ ہنگامی حالات میں ہوتی رہی ہیں. ہنگامی حالات؟ باوجود اس کے کہ وہ آپ کے پیچھے پاکستان اور پھر انڈیا چلی آئی. میرے پیچھے نہیں اپنے کام کے سلسلے میں. وہ ایک ماحولیاتی صحافی بھی ہے. میری کہانی آگے بڑھی اور اس میں ساتما کا ذکر شامل ہوا تو سویرا نے اسے خاص اہمیت نہیں دی. البتہ اس کے بارے میں سوالات ضرور کیے. مونا کے بارے میں وہ پہلے بھی جانتی تھی. اسے سفیر اور مونا کی شادی کا سن کر خوشی ہوئی. راجہ عمر دراز اور اس سے منسوب پراسرار وادی سویرا کی دلچسپی کی چیزیں نہیں تھیں. اس لیے میں نے ان کا ذکر محدود رکھا لیکن اسے مرشد اور فتح خان کے بارے میں تفصیل سے بتایا. ان کی صفاقیاں سن کر وہ کسی قدر خوفزدہ ہو گئی. اتنے خطرناک لوگ ہیں یہ؟ اس سے بھی زیادہ. یوں سمجھ لو ان کی درندگی کے سامنے درندے بھی شرما جائیں. میں نے سب بتا دیا اور چپ ہو گیا. شہباز مجھے خیال آ رہا ہے کہیں حقیقت تو نہیں کہ شاہد؟ مجھے بھی مضبوط شبہ ہے. شاہد بھائی کے قتل میں مرشد ملوث ہے. وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا ہے اور فی الحال اس نے اشارہ کیا ہے کہ وہ میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں کیا عزائم رکھتا ہے. اس کا مطلب ہم سب خطرے میں ہیں. آپ، شجاع بھائی اور باقی سب؟ ہاں. تو پھر ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی تو مجھے اس سے شاہد بھائی کا حساب لینا ہے. آپ اس سے لڑیں گے؟ نہیں، وہ بہت خطرناک آدمی ہے. تو اب تک میں کیا کرتا رہا ہوں؟ اسی سے تو لڑ رہا ہوں. اور تم فکر مت کرو میں اس کے لیے تڑنے والا نہیں ہوں بلکہ اب تو وہ مجھ سے ڈر رہا ہے اس لیے تو مجھے حویلی میں قید کرا دیا. حویلی میں قید؟ وہ چوکی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. میرا مطلب اس نے مجھے حویلی بھجوایا ہے. نہیں شہباز، آپ نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پر بابا یا شجاع بھائی کی طرف سے کوئی پابندی ہے. میں نے گہری سانس لی. وہ مجھے جانتی تھی اور میں اسے جھوٹ کہتا تو وہ پکڑ لیتی. اس لیے میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور اسے سب کچھ بتا دیا. وہ تڑپ کر بولی، آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ دشمن نے دھمکی دی ہے اور میرے خیال میں فی الحال مجھے حویلی سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن دشمن کو تو معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں.
یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ پولیس کو بھی مطلوب ہیں. ابھی مجھے خطرہ نہیں ہے. ہاں جب الیکشن ہو جائیں گے تب وہ میرے خلاف حرکت میں آئیں گے. آپ کو اس سے پہلے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لینا چاہیے. یہ سب میرے ذہن میں بھی ہے, تم اس بارے میں فکر مت کرو. سویرا, ایک بات پوچھوں, تمہارے شاہد بھائی کے تعلقات کیسے تھے؟ ٹھیک تھے, لیکن آپ نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی گڑبڑ تھی. لیکن خیر, تم جواب نہیں دینا چاہتی تو یہ بات نہیں. میں نہیں چاہتی کہ آپ میری تکلیف میں شامل ہو. کیوں؟ جب میں ہر چیز میں تمہارا ساتھی ہوں تو تمہارے دکھ مجھ سے الگ کیوں ہیں؟ وہ کچھ اچھی یادیں نہیں ہیں. بس ایک ہی بات ان میں اچھی ہے کہ ان کے بارے میں کسی اور کو نہیں معلوم. بالکل بھی نہیں. مجھے حیرت ہے کہ آپ نے چند دنوں میں یہ بات کس طرح محسوس کر لی جو دوسرے برسوں میں بھی نہیں جان سکے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک شاہد بھائی تھے تب تک تم دونوں مکمل اداکاری سے کام لیتے ہوگے, لیکن ان کے بعد تم نے اداکاری سے کام لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی, اور اسی سے مجھے احساس ہو گیا. ہاں یہ سچ ہے, لیکن یہ بات کسی اور نے محسوس نہیں کی. شاید اس لیے کہ گھر والے غم کا شکار تھے, یا انہوں نے محسوس کیا تب بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. ہو سکتا ہے. شادی کے شروع کے دنوں میں شاہد کا رویہ ایک عام محبت کرنے والے شوہر کا سا تھا. ان دنوں وہ گلگت میں پوسٹڈ تھے اور وہاں کے سخت موسم کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ رکھنے سے گریز کیا تھا. میں حویلی میں رہی تھی. تم ایک بار بھی شاہد بھائی کے ساتھ نہیں رہی؟ میری خواہش تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. گلگت میں تو موسم کی وجہ سے انکار کیا تھا. 1 سال بعد ان کے رویے میں اچانک تبدیلی آ گئی تھی. کیسی تبدیلی؟ انہوں نے مجھ سے گریز کرنا شروع کر دیا. پہلے میں نے غور نہیں کیا, لیکن دوبارہ وہ کئی دن کے لیے گھر آنے کے باوجود مجھ سے گریزا رہے تو میں کھٹک گئی. بظاہر سب کے سامنے وہ ایک اچھے محبت کرنے والے شوہر رہا کرتے تھے, لیکن کمرے کی تنہائی میں آتے وہ مجھ سے بیگانے ہو جاتے. تم نے ان سے وجہ پوچھی؟ جب انہوں نے دوسری بار بھی ایسا ہی کیا تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی. میں نے شکوہ کیا کہ وہ بلا وجہ مجھ سے کیوں گریز کر رہے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کوئی خاص بات نہیں, مگر میں مطمئن نہیں تھی. میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے بہت رکھائی سے کہا, سویرا ہماری زندگی کی گاڑی جس طرح چل رہی ہے اسے اسی طرح چلنے دو. لیکن کیوں؟ آپ کے رویے کی کوئی وجہ تو ہوگی. کوئی وجہ نہیں, اور برائے مہربانی اب مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا. یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی. تم نے دوبارہ نہیں پوچھا؟ پوچھا, کئی بار پوچھا, لیکن ہر بار ان کا رویہ پہلے سے زیادہ خراب ہوتا چلا گیا, اور آخری بار انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بہت خراب لہجے میں کہا تھا کہ ان کی یہی مہربانی کافی ہے کہ وہ مجھے بیوی بنا کر رکھے ہوئے ہیں, اگر میں نے ان کو مجبور کیا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے. میں حیران رہ گیا. شاہد بہن تمہیں طلاق کی دھمکی دی؟ تم نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی؟ کیسے بتاتی, جبکہ سب کے سامنے ان کا رویہ مجھ سے بہترین ہوتا تھا. وہ میرے لیے ڈھیروں چیزیں لاتے تھے اور میرا ایسا خیال رکھتے تھے جیسے کوئی محبت کرنے والا شوہر رکھتا ہے. کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا. تمہارے خیال میں اس رویے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے. شاید ان کو کسی طرح میرے اور آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا. گھر میں آپا اور ماجی اس بات سے واقف تھے. ماجی کو شبہ تھا, لیکن آپا کو یقینی طور پر علم تھا, کیونکہ وہ بعض اوقات اس حوالے سے مجھے چھیڑتی بھی تھی. جب بابا نے تمہاری اور شاہد بھائی کی شادی کا فیصلہ کیا تو آپا یا ماجی نے ان کو بتایا نہیں تھا کچھ؟ میرا خیال ہے آپا نے بات کی تھی, لیکن بابا فیصلہ کر چکے تھے. ہاں, جب وہ فیصلہ کر لیں تو وہ پتھر پر لکیر ہو جاتا ہے, چاہے اس کی وجہ سے ان کے اولاد کی زندگی کیوں نہ اجڑ جائے. پلیز شہباز, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب اس پر اپنا موڈ آف مت کریں. اس کے بعد میرے شاہد کے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آئے. وہ دن بدن مجھ سے بیگانہ ہوتے چلے گئے. گھر میں کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ نہیں, جب شاہد کسی کو احساس نہیں ہونے دیتا تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اپنی طرف سے کسی کو اس کا احساس نہیں ہونے دوں گی. میں بھی ان کی طرح اداکاری پر اتر آئی. سب کے سامنے میں بھی محبت کرنے والی اور شوہر کا خیال رکھنے والی بیوی بن کر رہتی تھی, اور جب کمرے میں آتی تو ان سے لا تعلق ہو جاتی. کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں شاہد بھائی کی باتوں سے کچھ اندازہ ہوا ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جان گئے تھے؟ نہیں, انہوں نے مجھ سے کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی. خیر, اب یہ ماضی کا باب ہے, اسے بند ہو جانا چاہیے. میرا بھی یہی خیال ہے. تلخ یادوں کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے. میں اٹھ کھڑا ہوا. رات بہت ہو گئی ہے. سویرا بستر سے اتر آئی. شہباز, میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اگر آپ مجھ سے بات نہ کرتے تو شاید میں 1-2 دن میں سب کو بتا بھی دیتی. کہاں جاتی تم؟ اپنے ماں باپ کے گھر. ان کا سب کچھ مجھے مل گیا ہے. میرے آبائی گھر اور زمینوں کی دیکھ بھال بھی بابا کرتے ہیں. اور اب مجھے کہاں جانا ہے؟ اب میرا گھر یہی ہے. سویرا مجھ سے کچھ دور تھی. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے وہاں کھڑے بابا کو دیکھا. ان کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کا رخ میری طرف تھا. سویرا نے چونک کر دیکھا اور پھر تیزی سے میرے سامنے آ گئی. بابا کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ غصے میں اپنے حواس بھی کھو سکتے تھے. رفتہ رفتہ ان کا پستول والا ہاتھ بلند ہونے لگا تھا اور سویرا میرے آگے ڈھال بنی ہوئی تھی. بابا ساکت کھڑے تھے. ان کا ہاتھ ضرور اٹھا تھا لیکن پستول کا رخ ہماری طرف نہیں ہوا تھا.
उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उनके गुस्से की वजह कुछ और है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, शहबाज मेरे साथ आओ। बाबा इनका कोई कसूर नहीं है। सवेरा तड़प कर आगे आई। वो कुछ और समझी थी। सवेरा अंदर जाओ और दरवाजा अंदर से बंद रखना। शहबाज तुमने सुना नहीं? बाबा ने सरतलसी में कहा। मैं किसी खिलौने की तरह हरकत में आया था। सवेरा ने मुझे रोकना चाहा तो मैं नरमी से बोला, तुम परेशान मत हो, मामला कुछ और है, और दरवाजा अंदर से बंद करके बैठना। जब तक मेरी या बाबा की आवाज ना सुनो हरगिज दरवाजा मत खोलना, समझी?